Elon Musk is now the world's first trillionaire. A little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public with the largest IPO that ever. I'll say go for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2021 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था डोंट लुक अप. इट वॉज स्टारिंग लियोनार्डो डी कैप्रियो, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन हॉलीवुड. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी ज़रूर देखनी चाहिए. उस फिल्म का प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग था. दिखाया ये गया कि खला से एक बहुत बड़ा पत्थर, एक कॉमेट ज़मीन की तरफ आ रहा है जिससे ज़मीन तबाह बर्बाद हो सकती है. कुछ साइंसदान वार्न करते हैं, वार्निंग देते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कुछ किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए, इसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए. लेकिन एक बहुत बड़ा टेक जाइंट का मालिक, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी जिसका नाम बैश था, उसका मालिक ये कहता है कि ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं है. लोग उसकी बात मानते भी हैं. यूएस गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती क्योंकि उसके पास इतनी दौलत, इतना असर व रसूख और इतना पैसा था, इतनी ताकत थी कि वो उसके सामने बोल नहीं सकते थे. इवन के सदर की भी कोई औकात नहीं थी. दिखाया यह गया होता है कि वो ऐसा कर क्यों रहा होता है. इसीलिए कि वो ये सोचता है कि पार्शली डिस्ट्रॉय कर देंगे इस पत्थर को, कॉमेट को जो खला से आ रहा है, बाकी आधा यहाँ गिरने देते हैं. जो मिनरल उसके अंदर से निकलेगा उसको अरबों डॉलर में बेचेंगे. यानी कि अपने प्रॉफिट के लिए पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर स्टेक पे लगाने की कोशिश की जा रही थी इस इंसान की तरफ से. मूवी का अंडरलाइन मैसेज ये था कि अरबों पति जो लोग होते हैं, जो रियासतों से, हुकूमतों से, ममालिक से, कौमों से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, वो इंसान के फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है. लेकिन यहाँ ये बात हो रही थी बिलियनियर्स की. हमने आपको आज कहानी सुनानी है ट्रिलियनेयर्स की. इनफैक्ट एस निकालना पड़ेगा, ट्रिलियनेयर की, क्योंकि इंसानियत की ज़मीन की तारीख़ में कभी भी कोई भी इंसान 10 खरब डॉलर नहीं कमा सका. इलॉन मस्क 5 days ago it was announced by Bloomberg and Forbes magazine that Elon Musk has become the first trillionaire of humanity. इलॉन मस्क की दौलत 10 खरब डॉलर से ज़ायद बढ़ चुकी है और ही इज़ 4 times मोर रिचर दैन द सेकंड मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ. ज़मीन पे दूसरा सबसे अमीर आदमी लैरी पेज, जो कि गूगल का शेयर होल्डर है, उसकी नेटवर्थ है $300 बिलियन. उससे 4 गुना ज़्यादा नेटवर्थ एलन मस्क की कैलकुलेट की गई, जो कि तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स बनती है. ऐसा हुआ कैसे, इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे. जो टेक्नो फ्यूडलिज़म की टर्म यूज़ होती है, यानी कि एक ऐसी अशराफिया जो कि प्लेटफॉर्म ओनरशिप के ज़रिए रेंट सीक करती है, डिजिटल रेंट एक्सट्रैक्शन करती है और अरबों डॉलर कमा के रियासतों को डोमिनेट करने लगती है. ये थ्योरी क्या कहती है? क्या इलॉन मस्क एक हीरो है या विलन है? द मैन इज़ कॉल्ड द मोस्ट इनोवेटिव मैन टू हैव एवर लिव्ड इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि उसने ऐसे absurd दावे किए जिस पे लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया, लेकिन उसने वो करके भी दिखा दिया. क्या ये एंडेवर उसके अपने लिए है या तमाम इंसानियत या ह्यूमैनिटी के लिए है? इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और किस तरह से ये इंसान 10 खरब डॉलर की फॉर्चून का मालिक बना, आज आपको ये समझाते हैं. अक्टूबर 2025 यानी कि पिछले साल इलॉन मस्क की नेटवर्थ थी $500 बिलियन, 500 अरब डॉलर, और फरवरी 2026 में वो 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई. चंद महीनों की स्पेस के अंदर ही इज़ जंपिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. होता यह है कि 2 फरवरी 2026 को स्पेस एक्स और XAI, यानी कि स्पेस एक्स जो रॉकेट मेकिंग कंपनी है, बहुत बड़ी है, आपको पता है, जो कि नासा के पैरेलल, क्या उससे भी आगे जा चुकी है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट भी उसके साथ जेवीज़ और जॉइंट वेंचर्स कर रही है. इसके साथ साथ XAI जो इलॉन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, इन दोनों ने ऑल स्टॉक मर्जर किया और इनकी कंबाइंड कंपनी वैल्यूएशन का तखमीना जब लगाया गया तो कहा गया कि 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स का ये लार्जेस्ट कॉरपोरेट कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री में. जिसके बाद से ये बताया गया कि स्पेस एक्स जो है वो इलॉन मस्क की प्राइमरी वेल्थ का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है, ना कि टेस्ला यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स का वेंचर्स, जिससे उसने अपना नाम बनाया था इनिशियली. 12 जून 2026 यानी कि आज से तकरीबन 5 रोज़ पहले स्पेस एक्स जो है वो डेब्यू करती है नैस्डैक के ऊपर, यानी कि उसके जो शेयर्स हैं वो परचेज़ किए जा सकते थे. आज से 5 रोज़ पहले वो अनाउंस होती है, वो लिस्ट होती है कंपनी, और उसके बाद वो एक फ़िक्स्ड IPO रखती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग.
میں اور آپ یہ جوا نہیں کھیل سکتے کہ یہ شیئر جو ہے وہ $50 کا ہونا چاہیے، 100 کا، 200 کا، 300 کا، بلکہ کمپنی کہتی ہے کہ فکسڈ آئی پی او ہے، یعنی کہ میرا شیئر خریدنا ہے تو ہر شیئر $135 کا ہے، $135 کی پرائز رکھی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن کے اندر $75 بلین کے شیئرز بک جاتے ہیں۔ یہ تمام ریکارڈ توڑ دیے جاتے ہیں جو کہ اس سے پہلے بنے ہوئے تھے۔ آرامکو جو کہ ملینز اینڈ ملینز آف بیرلز آف آئل اون کرنے والی کمپنی ہے، 2019 میں اس کا ریکارڈ تھا $29 ارب کا، جو کہ اس نے کمایا تھا شیئر سے اوپننگ کے بعد۔ $29 ارب کہاں، $75 ارب کما لیا اسپیس ایکس نے، جس کے بعد شیئر پرائز بھی بڑھنا شروع ہو گئی، $176 تک گئی اور کلوز ہوا $160 پر جا کے۔ اسپیس ایکس کی انیشل ویلیویشن 1.77 ٹریلین بتائی گئی، یعنی کہ $10.7 کھرب، لیکن جب سٹاک پرائز بڑھی، جب شیئر پرائز بڑھی تو اس کے بعد میں اسپیس ایکس کمپنی کی نیٹ ورتھ بتائی گئی $2.1 ٹریلین، یعنی کہ $20 کھرب۔ اس کے بعد فوربس میگزین نے کہا کہ ایلون مسک جو ہیں وہ پہلے ٹریلینئر بن چکے ہیں اور ان کی نیٹ ورتھ $1.2 ٹریلین ہو چکی ہے، بیکاز ہی اونز 42% آف دا اسٹیکس ان اسپیس ایکس۔ 42% جو اسٹیک ہے اسپیس ایکس کمپنی میں، اس کا مالک ایلون مسک ہے۔ ان کی کل دولت کو کیلکولیٹ کیا جائے تو $886 ارب جو ہیں وہ اسپیس ایکس کی ایکویٹی ہے، یعنی کہ اسپیس ایکس کی جو شیئر ہولڈنگز ہیں اس کے مطابق $886 ارب وہاں پڑے ہوئے ہیں ایلون مسک کے۔ اس کے علاوہ ٹیسلا کی جو ایکویٹی ہے وہ $168 بلین ہے، $168 ارب ٹیسلا میں پڑے ہوئے ہیں جناب کے، ٹھیک ہے، رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کی جو سٹاک آپشنز ہیں، سٹاک آپشن کیا ہوتی ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ ایکویٹی ہوتی ہے اونرشپ، یعنی کہ میرا شیئر ہے اس کمپنی کے اندر۔ سٹاک آپشن یہ ہوتی ہے کہ مستقبل میں اس کمپنی کا شیئر خریدنا فکس پرائز کے اوپر میرا رائٹ ہے، میں پہلے سے اس کے لیے پیمنٹ کر دوں، میں خریدوں گا کب، وہ فیوچر میں ہوگا۔ تو سٹاک آپشن کی مد میں بھی ٹیسلا اور اسپیس ایکس میں $166 بلین پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، اور پھر ایکس یعنی کہ فارمرلی ٹویٹر جو تھا $10 ارب اس کی نیٹ ورتھ ہے، اور اسپیس ایکس کے اندر ہی میں نے جو آپ کو بتایا اسی میں اسٹار لنک بھی آتا ہے، تو کل ملا کے نیٹ ورتھ چلی گئی $10 کھرب سے اوپر۔ ایک اسٹانشنگ فیکٹ یہ ہے کہ مسک اکانومی، یعنی کہ ایلون مسک کی جو ایک اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ بہت سے ملکوں سے نہیں، دنیا کے 2/3 ممالک سے زیادہ پیسے ہیں اس شخص کے پاس۔ اگر اس شخص کو ایک کنٹری ڈکلیئر کر دیا جائے، اٹ وڈ بی مور دین دا GDP آف 125 کنٹریز آن ارتھ، اینڈ دیٹ میکس ہم مور ریچر if compared to the GDPs of 125 nations in this world۔ 125 ملک کمبائن کر کے نہیں، بلکہ اپنی اپنی اکانومی انڈیویجولی اگر کمپیئر کی جائے ایلون مسک کی نیٹ ورتھ سے، تو وہ ان سے امیر بنتا ہے۔ ہی از اے ساؤتھ افریقن، ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا تھا، لیکن آج اس کی دولت ساؤتھ افریقہ کے GDP سے ڈبل ہے۔ اس کے علاوہ جو اینول اکنامک آؤٹ پٹ ہوتی ہے پولینڈ کی 750 بلین، ایلون مسک اس سے بھی زیادہ کما سکتا ہے، اور سویڈن 600 بلین اس سے بھی زیادہ کما سکتا ہے۔ ہم تو کسی کھاتے میں نہیں نہ آتے بھائی۔ 1937 میں جان ڈی راکفیلر جو کہ آئل ٹائکون تھا، آپ کو پتہ ہے، اس کی دولت US GDP کا 1.5% تھی۔ ایلون مسک کی دولت US GDP کا 2.7 سے 3% ہے، یعنی کہ پورے ملک کے GDP کا 3% ایک آدمی کما رہا ہے۔ لیکن یہ ہے پیپر ویلتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیکویڈیٹڈ نہیں ہے، یہ کیش میں نہیں پڑی ہوئی، بلکہ مارکیٹ ویلیو آف ایسٹس کے لحاظ سے اس کی دولت کا ایسٹیمیٹ یہ لگایا گیا ہے۔ اس کے پاس کیش نہیں ہے جناب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلون مسک یہ کہتا ہے کہ 0.1% سے بھی کم دولت جو میری ہے وہ کیش میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سب کا سب پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ ایسٹس میں کنورٹڈ ہے۔ ہی ڈزن ہیو کیش۔ اور میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کبھی پاکستان نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کچھ خریدنے چلا گیا اور کارڈ نکال کے دیا کسی کو، تو جواب یہی ملے گا کہ سر آج نا مشین خراب ہے، کارڈ نہیں چل رہا، تو 18% ٹیکس دو چلو، اور FBR بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کیش تو ہے نہیں، غریب آدمی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں کا رخ نہ ہی کرنا۔ اس کی فائنینشیل جینیس یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو لیکویڈیٹ نہیں کرتا، یعنی کہ ان کو کیش کی فارم میں ان کو سیل کر کے ان سے کیش ڈرا نہیں کرتا، بلکہ یہ کرتا کیا ہے، یہ کولیٹرل کے طور پہ اپنے شیئرز کو، اپنے مارکیٹ ایسٹس کو یوز کرتا ہے لون لینے کے لیے۔ یعنی کہ میرا کسی کمپنی میں شیئر ہے، میں نے وہ شیئر کسی بینک کو دیا کہ یہ آپ گروی رکھیں اور مجھے قرض دیں، میں وہ قرض استعمال کروں گا۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مارکیٹ شیئر کو بینک بھی نہیں لے کے جا سکتا، وہ تو آپ کا ہی ہے، وہ واپس تو کرنا ہے اس نے آپ کو، تو شیئر بھی آپ کا ہی رہ گیا، پیسہ آپ نے بینک کا یوز کر لیا، لیکویڈیٹ آپ نے بینک کے پیسے کر لیے، اس سے آپ نے اپنی انویسٹمنٹس یا اپنی نیڈز کو پورا کر لیا، اور جب وہ سٹاک مہنگا ہوگا، جب شیئر مہنگا ہوگا تو بینک کو پیسے واپس کر کے وہ شیئر لے کے اور ویلیویشن میں اضافہ کر لیا. دس از ہاؤ ہی شفلز ہز منی اینڈ ایٹ ٹائمز ہی از پلینگ ود نمبرز وداؤٹ اینی کیش ان دا بیک گراؤنڈ. حیران کن بات یہ ہے کہ پچھلے سال لاسز میں اسپیس ایکس کو $5 ارب کا نقصان ہوا تھا. ایک ایسی کمپنی جس کو $5 ارب کا نقصان ہو رہا ہے پچھلے سال، کیا وجہ ہے کہ وہ $1 ٹریلین کمپنی بن جاتی ہے؟ وہ اسی لیے کہ فیوچر ویلیویشنز، ایسی ٹیکنالوجیز جو ابھی بنی تک نہیں ہیں، لوگ اس کے اوپر بیٹ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیزون پر یہ چانس انہوں نے لیٹ 90s میں مس کر دیا تھا، اس بار وہ ایسا نہ کریں. وہ اور وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی پلاٹ لے لو، فائل لے لو، لیکن چونکہ یہاں پر کوئی انسینٹیوائز کرتی ہی نہیں ہے اکانومی انوویٹیو پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کو، تو اسی لیے لوگ پلاٹ ہی لیتے ہیں نا، باہر ایسا نہیں ہوتا. تو وہاں پر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ایسی کمپنی پہ بیٹ کرنا جو فیوچر کے صرف خواب دکھا رہی ہے ابھی آپ کو، اور جس کے پچھلے سال بھی لاسز تھے، جو کہ اسٹار لنک کے ذریعے لاسز کور کر رہی ہے مرجرز کر کے، کیونکہ وہ ایک ایسا فیوچرسٹک ویژن امیجن کرواتی ہے ہیومینٹی کو جس پہ بہت سے لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فیلکن 9 جو کہ راکٹ ہے اسپیس ایکس کا، اس نے ایک ایسا میکانزم ایجاد کیا کہ ری یوزیبلٹی کو پاسبل بنا دیا راکٹ کی. اس سے پہلے جب راکٹ اسپیس میں جایا کرتا تھا وہ صرف ون وے جرنی تھا، اس کے بعد میں اس کا پے لوڈ ڈسٹرائے کر کے اوشن میں پھینک دیا کرتے تھے. ایلون مسک نے یہ فیل کیا کہ دس از انسسٹینیبل. اس کا بڑا فیمس کوٹ بھی ہے کہ وٹ ایف یو ٹریول آن اے بوئنگ 747 اینڈ آفٹر ایوری کمپلیشن آف دا ٹریولنگ یو ہیو ٹو تھرو دی ایئر کرافٹ اوے، وڈ اٹ بی سسٹینیبل؟ اگر آپ کسی بوئنگ جہاز میں سفر کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ ایک بار یہ سفر کر سکتا ہے، اس کے بعد جب لینڈ ہوگا تو اس کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا، تو پھر ایئر ٹریولنگ پاسبل ہی نہیں رہے گی. اسی لیے ری یوزیبلٹی کے پرنسپل کو ممکن کرنے کے لیے ایک کرشمہ کیا ان لوگوں نے، جس میں 70-80% کاسٹ ریڈکشن ہو گئی، اور صرف چند حصوں کے علاوہ راکٹ کے باقی سارے حصے ری یوزیبل بن گئے، اور یہ راکٹ صرف ون وے جرنی نہیں بلکہ واپس آ کر سیفلی لینڈ بھی کرنا شروع ہو گیا، جس سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں جو ایلون مسک کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دس از امپاسبل. ہی میڈ اٹ پاسبل. فار ناؤ ہی از بلڈنگ اسٹار شپ نامی جو راکٹ ہے وہ بنا رہا ہے، اور یہ وہ راکٹ ہوگا جو فل ری یوزیبلٹی پہ چلا جائے گا. یعنی کہ ان لائک فیلکن 9 جس کا اب بھی 20-30% جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا پڑتا ہے، وہ ری یوزیبل نہیں رہتا. اسٹار شپ جب بنے گا تو ایک تو اس کی کارگو کیرنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ وہ 100% ری یوز ہو سکتا ہے، جو کہ پہلے بننے والے راکٹس میں 90 سے 95% کاسٹ ریڈکشن کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ وہ جوا ہے جو امریکنز کھیل رہے ہیں. ایلون مسک کی یہ بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کے بہت سے لوگوں کا کنسرن یہ ہے کہ کل کو کیا یہ گورنمنٹس کی سوورینٹی کو، ہیومینٹی کی انڈیپینڈنس کو، اور دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں اس کی ریگولیشن سے کہیں بہت بڑا نہ ہو جائے، اور کہیں یہ سارا مستقبل بہت سی چیزوں میں انسانیت کا اپنے ہاتھ میں نہ لے لے، جس طرح سے ہم نے اے آئی کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں کلاؤڈ کی طرح کی چیزیں اب آ چکی ہیں جو کہ انسانی برین کو بھی گریجولی بالکل ریڈنڈنٹ بنانا شروع ہو چکی ہیں. یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپیس کے اندر فی الوقت صرف انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کے لیے اسٹار لنک کی 10,000 سے زائد آربیٹل سیٹلائٹس موجود ہیں، جس سے آربیٹل کنجیشن ہو رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں 10,000 سیٹلائٹس owned by one man in the orbital space just to provide communication، اور صرف کمیونیکیشن پرووائڈ نہیں کر رہا، وہ مختلف خطوں اور کانٹیننٹس کے درمیان ہونے والی کمیونیکیشن کو سپروائز کرنے کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے. اسپیس ایکس اور اسٹار لنک کے جو ٹرمز آف سروسز ہیں اس میں کیا کلیم کیا جاتا ہے؟ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز آربٹ میں یا پھر اس سے بیونڈ، یعنی کہ خلا کے اندر یا زمین کے مدار کے اندر ہو رہی ہوں، اس پہ کسی بھی ارتھلی گورنمنٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. زمینی کسی حکومت کا اس پہ
کوئی بھی کلیم نہیں ہے. اسی لیے ڈسپیوٹس ہم کیوں سیٹل کریں حکومتوں کے ساتھ جب کہ ہم ان کی ٹیریٹری کے اندر، ان کی سرزمینوں کے اندر فال ہی نہیں کرتے، ہم تو خلا میں آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی کہا جاتا ہے ایلون مسک کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈوج میں جب وہ آیا، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی میں، اب تو خیر اس نے چھوڑ دیا ہے، تو بتایا یہ گیا کہ بہت سا اسٹیٹ ڈیٹا اس کے ہاتھ لگ گیا، اسٹیٹ ڈیٹا سسٹم اس کے ہاتھ لگ گیا. اس نے USAID کو بھی بند کر دیا، اس نے مختلف پروجیکٹس کو کٹ ٹو سائز کیا. اور ساتھ یہ ہے کہ لانچ پرووائڈرز وہ US گورنمنٹ کو دینا شروع ہو گیا. یعنی کہ پہلے ناسا کے ذریعے اسپیس پروگرام میں کوآپریشن لی جا رہی تھی امریکی حکومت کی طرف سے، لیکن اب اسپیس ایکس نے اس کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. اور اب اسپیس ایکس کے بغیر آپ بہت سے اسپیس پروگرامز کے ایکشنز کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے، وچ میکس دا گائے اے پیرلل گورنمنٹ، ایک ایسی حکومت جس سے انگیج کرنا پڑے گا امریکی حکومت کو. تو اس طرح سے بجائے اس کے کہ انسان ریاست پہ ڈیپینڈ کریں، ریاست ایک انسان پہ ڈیپینڈ کرنے لگی. اور اس کی طاقت کا جال ایسا ہے کہ اس سے کوئی بھی سیکٹر آپ کو خالی دکھائی نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی وہ آن کرتا ہے ایکس کے نام سے، جہاں وہ پبلک اوپینین کو، پولیٹیکل اوپینین کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے یا پھر مینیپولیٹ ہونے سے روک سکتا ہے. ہی ہیز این انفلوئنس اوور اٹ. نمبر 2، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، کہ آپ کی اور میری کنیکٹیوٹی کے درمیان کی جو سپیس ہے اس کا بھی مالک بن گیا اسٹار لنک کے ذریعے. اس کے بعد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ AI، اس کے اوپر بھی اس نے XAI لانچ کر دیا. یعنی کہ فیوچر کی جو کریٹیو انڈیورز ہیں اور جو فیوچر کی نالج جنریشن ہے اس کے اوپر بھی اس کا لیوریج موجود ہے. اس کے علاوہ اسپیس میں جانے کے لیے اسپیس ایکس بھی ہے جناب کے پاس، ایروسپیس کیپیبلٹی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈوج کی طرح کے ڈپارٹمنٹس میں انفلوئنس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لیوریج ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ انفلوئنس بھی وہ انجوائے کرتا ہے. اس کے علاوہ نیورا لنک کی طرح کی ٹیکنالوجیز جو کہ نیورل چپس کی ایک ایجاد ہے، اس پر بھی کیپیبلٹی حاصل کرتا جا رہا ہے. دس از ٹو مچ پاور فار اے سنگل مین، اٹ از آرگیوڈ. ٹیکنو فیوڈلزم یہ کہتا ہے کہ کنونشنل فیوڈلزم جس میں جاگیردار بہت بڑی بڑی جاگیروں کے زور پہ سوسائٹیز کو رول کیا کرتے تھے، آج کے دور میں ٹیکنو فیوڈلزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے دنیا کے امیر ترین انسان ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں اون کرتے ہیں جو مکمل طور پر آن لائن اسپیس کے اوپر ہیں، ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ پروفٹ جنریشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب ڈیجیٹل رینٹ ایکسٹریکشن کا دور آ چکا ہے اور کلاؤڈلسٹ پیدا ہو گئے ہیں. فیوڈلسٹ نہیں، کلاؤڈلسٹ، یعنی کہ جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا اتنا بڑا چنک اپنی جیب میں رکھتے ہیں کہ انہیں کلاؤڈلسٹ کہا جا سکتا ہے. اور میسو ویلتھ کانسنٹریشن کا آرگیومنٹ بھی کیا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ دولت چند ہاتھوں میں جاتی جا رہی ہے جس سے دنیا بھر کی حکومتوں کو خطرہ ہے. US میں ٹاپ 1% جو ہیں وہ 34% نیشنل ویلتھ کے مالک ہیں. یعنی کہ 1% جو ٹاپ پر اشرافیہ ہے وہ ملک کی 34% دولت کی مالک ہے. سب سے برے حالات ہندوستان میں ہیں اگر سائز آف اکانومی سے کمپیئر کریں. ٹاپ 1% اونز 40% آف نیشنل ویلتھ. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو چین میں ایسا نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی بھول ہے. چین میں بھی ٹاپ 1% قوم کی 30% دولت کے مالک ہیں. ان چائنا 1% ہولڈز 30% آف نیشنل ویلتھ. یہ بتاتا یہ ہے کہ ویلتھ کانسنٹریشن بہت ہی زیادہ فنل ڈاؤن ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی جا رہی ہے. آکسفیم جو کہ NGOs کی ایک کانسٹیلیشن ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جو بلینئرز کی ریپڈ گروتھ ہے، یعنی کہ ارب پتی افراد کی جو بہت تیزی سے ایک ایمرجنس ہے، یہ دنیا بھر کی پولیٹیکل فریڈمز کو تھریٹن کر رہی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ سب لوگ الیکشنز کے اوپر پیسے لگا کے کیا کرتے ہیں، کوٹ ان کوٹ ایکسٹریملی ویلتھی انڈیویجولز کین بائی پالیٹکس. بہت زیادہ بیش بہا دولت رکھنے والے جو انڈیویجولز ہیں وہ پوری کی پوری ملک کی سیاست کو خرید سکتے ہیں. امریکہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 10 سے 15% جتنے بھی پیسے لگے 2024 کے انتخاب کے اندر، اس میں 10 سے 15% انویسٹمنٹ صرف ارب پتی خاندانوں نے کر دی. یعنی کہ کل کو جو بھی طاقت میں آئے گا غلامی انہیں کی کرے گا، چاہے پارٹی کا لیبل کوئی بھی ہو. کیونکہ دولت اب اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ بہت سے ممالک بھی اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اگر اس کو PKR میں کنورٹ کریں تو دنیا کے 8 ارب انسانوں کو، یعنی کہ مکمل آبادی کو، اگر ایلون مسک کی دولت بانٹ دی جائے تو ہر ایک انسان کے پاس 36,000 روپے آئیں گے. کیسا لگا آپ کو؟ تو جہاں ہم نے اتنی زیادہ تنقید کی وہاں پر بہت ہی زیادہ پرستار اور ایڈمائررز بھی ہیں ایلون مسک کے، جو سمجھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں شاید ہی اتنے بڑے انوویٹرز میں سے کوئی ایک آیا ہو.
جس نے ایبسرڈ خیالات کو ممکن کیا ہے، اور وہ ایک گریٹ مین آف ہسٹری والا جو فگر ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں فریڈرک نیچے نے کہا تھا بیانڈ گڈ اینڈ ایول میں، اے نیشن از اے ڈی ٹور آف نیچر ٹو ارائیو ایٹ 6 or 7 گریٹ مین یس اینڈ دین ٹو گیٹ اراؤنڈ دیم۔ وہ کہتا یہ ہے کہ قومیں را مٹیریل کی طرح ہوتی ہیں اور ان کی اپنی کوئی افادیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا واحد گول یہ ہوتا ہے کہ کچھ 6 سے 7 بڑے انسان پیدا کرنے ہیں جو کہ تاریخ کے کورس کو ہی تبدیل کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قومیں یہ ملا کر پورے ملکوں کی جو میس ہے وہ کبھی بھی یہ سمجھ نہیں پاتی کہ ان انسانوں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، لیکن دراصل ہر سوسائٹی کی کریشن کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے عظیم انسان پیدا کیے جائیں۔ تو اس گریٹ مین متھ سے ایلون مسک کو ایکسپلین کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کے مستقبل کو بیونڈ ارتھ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہی از دی اونلی مین ہو وانٹس ہیومن بینگس ٹو بیکم اے ملٹی پلانیٹری اسپیسی، ایک ایسا جاندار بنے انسان جو کہ صرف مختلف کانٹیننٹس پر زمین پر نہیں بلکہ مختلف سیاروں پر ایگزسٹ کرتا ہو، کیونکہ کل کو جب یہ دنیا برباد ہوگی تو انسانیت کی واحد امید یہ ہے کہ ایلون مسک کی طرح کے انسان تب کامیاب ہو چکے ہوں گے کسی اور سیارے کے اوپر کالونی بنانے کے لیے۔ لیکن اس کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایلیٹ اسکیپزم ہے، یعنی کہ اشرافیہ جو کہ خود انڈسٹری لگا کے زمین کو برباد کر چکی ہے، درخت کاٹ کے، اللیگل کنسٹرکشنز کر کے، دولت کے لیے انوائرمنٹ کو تباہ و برباد کر کے، اب جب اس نے دیکھا کہ زمین برباد ہو رہی ہے تو یہاں سے بھاگنے کے لیے بھی تیاری وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مارس کا جو ٹرپ ہے اس کی ایکسیس لینے کے لیے جو انٹری کاسٹ ہے وہ $200,000 مختص کی گئی، تو بتایا یہ گیا کہ گلوبل ساؤتھ تو آ ہی نہیں سکتا اس میں، صرف وہ انسان یہاں سے بھاگ سکتا ہے اگر کوئی کیٹاسٹرفی ہو رہی ہو جس کی جیب میں پیسہ ہے۔ تو یہاں بھی کلاس آ گئی جناب، یہاں بھی صرف ہیومینٹی نہیں ہے۔ جس طرح وہ 2012 نامی جو فلم تھی اس میں دکھایا گیا تھا کہ جو بہت امیر لوگ ہیں وہ اس شپ کے اندر سیٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ زمین کو اسکیپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہ ہو، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایلون مسک کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ ماڈرن ٹائمز کا سب سے بڑا انوویٹر ہے، یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ ری یوزیبلٹی آف راکٹس کریٹ کر لینا، اس کے علاوہ دنیا بھر میں ایسا انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کریٹ کر لینا جو کہ حکومتوں سے ہی پار ہو، جو کہ اسپیس میں ہو، اس کے بعد یہ کہ الیکٹرک کارز کی انوویشن، سیلف ڈرائیونگ کارز کی انوویشن، نیورا لنک یعنی کہ برین چپس کریٹ کرنے کے پروجیکٹس، اور اب اے آئی کمپیوٹنگ کو لے کے جو اس کا گول ہے، جس میں بتایا یہ جاتا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی انفراسٹرکچر یعنی کہ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں وہ رن کرنے کے لیے ایک ڈیٹا سینٹر کو 1,00,000 گھروں کے برابر انرجی چاہیے، اتنی بجلی، اور پھر اس کے بعد میں اے آئی کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اتنا پانی چاہیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں ڈیٹا سینٹر بنتا ہے وہاں پر یورپ میں باقی جگہوں پہ احتجاج شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو بند کرو، کیونکہ جہاں جہاں یہ ہوں گے وہاں پینے کا پانی تک ختم ہو جائے گا۔ Recent reports have shown how energy use by AI data centers that we've been talking about are potentially causing electricity prices to rise for some Americans. The data centers are consuming vast amounts of natural resources, including fresh water. اس کا سلوشن بھی ایلون مسک یہ کلیم کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا that I want to shift the AI computing infrastructure to space. SpaceX, within a few years, is launching solar-powered AI satellite. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زمین پر انرجی کنسٹرینٹس اور 8 ارب کی جو آبادی ہے اس میں ہوتے ہوئے ہم اے آئی کی پیک پر نہیں پہنچ سکتے۔ That is why we have to harness the limitless potential of sun to provide energy. سورج کی انرجی اور اسپیس کی جو کیپیبلٹی ہے میں وہاں جا کر اے آئی کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر بناؤں گا، زمین پر نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انسانی آبادیوں میں اتنا زیادہ پانی صرف اپنی مشینری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر ڈیٹا سینٹر استعمال کرتے رہے تو انقلاب آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا، لوگ یہ الاؤ نہیں کریں گے، and that is why he is eyeing up to the space again to run AI as well, and this is absolutely absurd because ہم تو یہ امیجن تک نہیں کرتے ایز اے نیشن، اس کو اچیو کرنا تو بہت دور کی بات۔ ایلون مسک کو مبارکباد کہ پاکستان میں پیدا نہیں ہو گیا، ورنہ ہر کوئی اسے یہ کہتا کہ CSS کر لو، دفع کرو نیورا لنک کو یا اسپیس ایکس کو یا ٹیسلا کو یا پھر ان ساری کمپنیز کو جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ لیکن لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ تمام ممالک کی حکومتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ انسانوں کو کنٹرول کر کے دبوچ لیں گی، مستقبل ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ مستقبل تو ایسی ساورن اینٹیز کا دکھائی دے رہا ہے جو حکومتوں کی جورسڈکشن سے بھی باہر چلی جائیں گی، جیسے انٹرنیٹ جا رہا ہے،
جیسے اسپیس کے اندر اے آئی انفراسٹرکچر جا سکتا ہے, جیسے گولڈن ڈوم بنایا جا رہا ہے جو اسپیس سے انٹرسیپشن کرے گا میسائلز کی. لگتا یہی ہے کہ ہیومینٹی کا فیوچر جو ہے وہ گورننس سے سیلف گورننس کی طرف چلا جائے گا. اور آپ کے اور میرے لیے سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ ایلون مسک کی اگزامپل یہ بتاتی ہے کہ ایکویٹی میٹرز مور دین سیلری. اونرشپ کی جو ویلیو ہے, اس کا جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہو سکتا ہے, اس کی کوئی بھی لمیٹیشن نہیں ہے, لیکن سیلری کی اور تنخواہ کی اور نوکری کی لمیٹیشن ہے. اسی لیے آپ کا گول جتنا بھی ایبسرڈ کیوں نہ ہو, چاہے ہر کوئی اس کا مذاق کیوں نہ اڑائے, چاہے سب یہ کہیں یہ ایبسرڈ ہے تم ایسا کر ہی نہیں سکتے, if you have self belief and above all you put in all the effort and you are prepared, you are going to make it. Thank you.